आज के शो में देखिए मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का विजन। जानेंगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी से ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नताइज और उम्मुल फसाद की जड़ कहाँ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम बोल डॉक्टर कादरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल डॉक्टर कादरी के साथ। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का शुक्रिया, जिन्होंने एक पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से अपने नजरियात अवाम नास तक पहुँचाने के लिए अपनी गूनगू मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। बोल पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए हर उस शख्स के साथ है जिसके दिल और पाकिस्तान और उसके अवाम का दर्द है, जो पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा देखना चाहता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो रहनुमा हैं जिनकी गुफ्तगू में खुशहाल पाकिस्तान का विजन दिखता है। वो एक ऐसे जमहूरी निज़ाम की तश्कील नौ चाहते हैं जिसमें कोई शहरी तालीम, सेहत, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ से महरूम ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान जो सियासी और मुआशी एतबार से अपने पाँव पर खड़ा हो। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने हमारी दरख्वास्त पर अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है, जिस पर हम उनके दोबारा शुक्रगुजार हैं। और हमारी तो ख्वाहिश थी कि वो हफ्ते में एक से ज़ायद बार वक्त दें, चूँकि वो अपनी बैनुल-अक़वामी मसरूफियात के बाइस ऐसा ना कर सके। फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारा मकसद और नस्बुल ऐन इंतहा पसंदी से पाक, खुशहाल और मॉडरेट पाकिस्तान है। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी हर हफ्ते 8 बजे हमारे दरमियान मौजूद होंगे और हम उनसे मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा हो, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हो, बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब हम आहंगी पर बात हो, खुशहाल सूबे और मजबूत विफाक का जिक्र हो, तालीम, सेहत, ज़राअत, आबी ज़ख़ायर, गुड गवर्नेंस, करप्शन का खात्मा, इदारा जाती इस्लाहात और जवाबदेही जमहूरियत भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इल्म, विजन और तजुर्बा से इस्तिफादा हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस वक्त बोल चैनल पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम से इस प्रोग्राम के हवाले से? कुछ ऑडियंस जानना ये चाहती है, कुछ गलत फहमियाँ भी आपको पता है कि पैदा हो जाती हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो प्रोग्राम आज से बोल टीवी चैनल पे शुरू हो रहा है, आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बड़ी वजाहत और सराहत के साथ इस प्रोग्राम के शुरू किए जाने के असबाब और इसकी अहमियत का तज़किरा कर दिया है। अब मुझे इस मौजू पर किसी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं रही। ये बात दुरुस्त है जो आपने कहा कि बोल की इंतज़ामिया और जुमला ज़िम्मेदारान की तरफ से काफ़ी अरसे से तवातुर के साथ ये दरख्वास्त मुझे की जा रही थी कि पाकिस्तान जिन बुरानों का शिकार है, खा वो सियासी हैं, खा वो इक़्तिसादी और मुआशी हैं, खा वो मुआशरती हैं, खा वो कानूनी हैं, खा वो सिमाजी हैं, खा वो दीनी और मजहबी, फ़िक्री और नज़रियाती हैं, खा वो अखलाक़ी, खा वो मुकामी हैं और खा वो रीजनल इलाकाई हैं या बैनुल-अक़वामी हैं। उन तमाम बुरानों के हवाले से मैं अपना विजन पेश करूं और कौम तक आपके टीवी चैनल बोल के ज़रिए पहुंचाऊं, और क्या हिकमत अमली हो सकती है पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने के लिए और उस पाकिस्तान को फिर से बहाल करने के लिए, पहले ढूंढ निकालने के लिए, फिर बहाल करने के लिए, फिर उसके फ्यूचर को उस्तवार करने के लिए, जो कायदे आज़म ने देखा था और हमें दिया था और जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई थी। तो क्या हिकमत अमली हो सकती है कि उस पाकिस्तान को फिर से बहाल किया जाए? तो बोल की इंतज़ामिया ये चाहती थी कि मैं अपना विजन आपके प्रोग्राम के ज़रिए कौम के सामने रखूं और कौम को एक मॉडरेट सोच से हम आहंग किया जाए। कौम को इस वक्त तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। कौम को इस वक्त हक़ाइक़ से आगाही की ज़रूरत है।
قوم کو ماڈریٹ کے ساتھ ماڈرن ویژن بھی چاہیے، جدید ویژن بھی چاہیے، دقیانوسیت نہیں چاہیے۔ قوم کو جدیدیت کے ساتھ اعتدال بھی چاہیے، جدیدیت کے ساتھ دین کی بنیادی اقدار کا رنگ بھی چاہیے، بنیاد بھی چاہیے، اخلاق بھی چاہیے، قوم کے اندر کردار بھی چاہیے۔ پھر قوم کے ادارے اپنا کردار کھو چکے ہیں، وہ کیسے بحال ہو؟ قوم کے اداروں پر اعتماد ختم ہو چکا ہے، وہ کس طرح بحال ہو؟ اداروں سے میری مراد سارے ادارے ہیں، جی اور قوم من حیث الکل قوم نہیں رہی۔ جی 1947 میں قوم تھی، ملک نہیں تھا۔ جب قائد اعظم نے جنگ لڑی ہے برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی، اس وقت قوم تھی مگر ملک نہیں تھا۔ اب ملک ہے، قوم نہیں رہی۔ یعنی اس وقت کی قیادت نے ایک فکر دیا تھا لوگوں کو، ایک آئیڈیالوجی دی تھی لوگوں کو، ایک سوچ دی تھی، ایک سمت دی تھی، ایک امید دلائی تھی، ایک مستقبل بنایا دکھایا تھا۔ جی اس کی وجہ سے وہ جو جتھا تھا کروڑوں افراد کا منتشر پورے برے صغیر پاک و ہند میں، پاکستان تو نہیں تھا مگر انڈیا کے اس پورے اطراف و اکناف میں وہ جو جتھا تھا، ایک ہجوم تھا، ایک سمندر تھا، اس کو اس فکر نے، اس آئیڈیالوجی نے، اس سوچ نے، اس تصور نے، مستقبل کی ایک امید نے آپس میں اس طرح جوڑا، تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا، اور وہ قوم بن گئی۔ ایک آرزو نے انہیں قوم بنایا، ایک امنگ نے قوم بنایا، ایک فکر نے، ایک نظریے نے ایک قوم بنایا، کریکٹر ملا ان کو۔ آپ نے تو یہ چاہتے تھے کہ یہ سوچ قوم کے سامنے آئے۔ آج پاکستان بن گیا، وہ لوگوں کے دلوں سے آرزو ختم ہو گئی۔ آئیڈیالوجی نام کی کوئی شے نہیں رہی، تصور نہیں رہا، فیوچرسٹک ویژن نہیں رہا، پاکستان میں نظریہ نہیں رہا، اس قوم کے اندر اجتماعی طور پہ کردار نہیں رہا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ قوم کو یہ ویژن اور یہ روشنی دی جائے جس کے نتیجے میں مایوسی کو امید سے ہم بدل سکیں اور اندھیرے کو روشنی سے بدل سکیں۔ یہ آرزو بہت اچھی تھی، میں نے اس پر بیسیکلی یس کیا۔ اب میرے دو لیمیٹیشنز ہیں، ایک تو میری وقت کی لیمیٹیشن ہے کہ میری بین الاقوامی مصروفیات ہوتی ہیں، اور جب میں کینیڈا میں ہوتا ہوں میرا بیشتر وقت تصنیف و تالیف میں گزرتا ہے۔ میں اگلی کئی صدیوں کی نسلوں کے لیے لٹریچر کا وہ خزانہ دے کے جانا چاہتا ہوں کہ انہیں ہر سبجیکٹ پر رہنمائی مل سکے، تو میں بیشتر وقت اس میں صرف کرتا ہوں۔ بین الاقوامی مصروفیات ہوتی ہیں، دنیا کے 90 ممالک میں انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، ان سے رابطہ ہوتا ہے، اور تعلیم و تربیت میں انٹرنیشنلی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک تو ٹائم لیمٹ تھی، سو میں نے یہ کہا کہ بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کر کے میں یہ کوشش کر پاؤں گا کہ ایک دن، یہ جو سیٹرڈے ہے جیسے آج، ایک دن کا میں کر سکتا ہوں، اس سے زائد ٹائم میں آپ کو نہیں دے سکتا انٹرویو کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اسی طرح کا انٹرویو ہے جیسے میں باقی چینلز کو دیتا ہوں۔ کبھی جیو والے لیتے ہیں، ARY والے لیتے ہیں، دنیا کے چینل والے لیتے ہیں، ایکسپریس والے لیتے ہیں، سما والے لیتے ہیں، مگر وہ کبھی کبھار دیتا ہوں ویئر اینڈ وین ریکوائرڈ۔ کوئی ایشو اٹھتا ہے، انٹرویو لے لیتے ہیں، میں دے دیتا ہوں۔ یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کا انٹرویو ہے۔ اس انٹرویو کا کوئی معنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جوائن کر لیا ہے کہ میں تجزیہ نگاری کر رہا ہوں یا باقی اینکر پرسنز اور اینالسٹس کی طرح میں کوئی جو ایسا نہیں ہے۔ میں نے تو پوری زندگی میں بإیمانہ اپنی پوری سروسز جن کا تعلق دین سے، علم سے اور انسانیت کے ساتھ ہے، اس پر کبھی زندگی میں نے ایک پائی بھی معاوضہ نہیں لیا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جی میری سروسز جن کا تعلق دین کے ساتھ، علم کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ہے، اس پر کبھی زندگی میں معاوضہ نہیں لیتا۔ میری 1000 کتابیں تصنیف کی ہیں میں نے، ان میں سے 510 چھپ چکی ہیں اس وقت تک، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ میں ایز اے آتھر اپنی کتابوں پر بھی رائلٹی نہیں لیتا، ایک کتاب پر ایک سنگل پینی، ایک پیسہ، ایک روپیہ بھی رائلٹی نہیں لیتا۔ اس کا ٹرن اوور پوری ورلڈ سے کروڑوں میں اور اس سے بھی زیادہ آتا ہوگا، پوری دنیا میں 100 ملکوں سے زائد ممالک میں وہ بکتی ہیں، ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں، مگر بطور مصنف کے، آتھر کے، میں کسی کتاب پہ کوئی پائی بھی رائلٹی نہیں لیتا۔ وقف فی سبیل اللہ ہے۔
اس انکم سے علم کی خدمت ہوتی ہے، انسانیت کی خدمت ہوتی ہے اور دین کی خدمت ہوتی ہے. میں صرف وقف کرتا ہوں تو میں کوئی پروگرام ابھی میں علم کی خدمت کر رہا ہوں، میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، میں اپنے ملک اپنے وطن پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں، اپنی قوم کی خدمت کر رہا ہوں. جی لہذا یہ میری عبادات میں سے ہے، یہ میری عبادت ہے. عبادت بیچی نہیں جاتی. میرا ایک نظریہ ہے کہ میں زندہ اس لیے ہوں کہ نسلوں تک علم پہنچاؤں. میں زندہ اس لیے ہوں کہ میں گمراہی کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی کوشش کروں اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ. میں زندہ اس لیے ہوں کہ پسی ہوئی کمزور انسانیت کو طاقتور کرنے اور ان کے حقوق کو بحال کرنے کی جنگ لڑوں. میں زندہ اس لیے ہوں کہ دہشت گردی، تنگ نظری، انتہا پسندی کے خاتمہ کر کے ایک معتدل معاشرہ، معتدل فکر، متوسط فکر جس کے اندر انسانیت کا احترام ہو، ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام ہو، حقوق کا احترام ہو، جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا احترام ہو اور خوشحال زندگی نصیب ہو، اس کی اسٹرگل کروں. جس قدر بھی حقیر خدمت میں کر سکتا ہوں وہ کروں. اور یہ میرے فرائض میں ہے، میری عبادات میں ہے، میرے جینے کے مقصد میں ہے. ان سب چیزوں کا اجر اللہ پاک نے اگر عطا کیا، قبول کر لی یہ کوششیں، تو وہ اجر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے لوں گا. اس کا کوئی اجر و اجرت دنیا میں میں نے کبھی نہیں لیا، میں ان سے بے نیاز ہوں. تو اس لیے میرے اوپر یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی کسی کو پروگرام دوں یا میں نے وہاں سے کوئی انکم لینی ہے، میری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو میں وقت دیکھتا ہوں کہ کتنا وقت کہاں صرف کرنا ہے. تاہم الحمدللہ کوشش کی ہے کہ ہفتے میں ایک دن بول کا یہ جو پروگرام ہے اس کو میں ٹائم دے سکوں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ باقی ٹی وی چینلز کے پروگرام آف اینڈ آن جو ہوتے ہیں وہ بند کر دوں گا، نہیں. بس جتنا وقت تھوڑا ملے گا میں باقی احباب کی بھی ضرورت کے لیے ایڈریس کروں گا انشاءاللہ. یہ اس پروگرام کی اہمیت ہے. اور اس کو ہم جو میں نے ابتدائی طور پہ کہا، ہم اس کو زیادہ معنی خیز اور پر افادیت بنائیں گے تاکہ اس کے ذریعے ملک سنور سکے، قوم سنور سکے، انسانیت کی خدمت ہو سکے اور کچھ بہتری کے حالات پیدا کرنے میں ہم مددگار ثابت ہو سکیں. بے شک ڈاکٹر صاحب، آپ کا پھر سے میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے جو اپنی مصروفیات بچائی ہیں تو اس میں سے آپ نے جو یہ وقت نکالا ہے تو ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہے ہمیں. لیکن وطن عزیز کے کچھ ایسے مسائل اور کچھ ایسے ٹاپکس اور ایشوز ہیں جس پر آپ کی رہنمائی بہت ضروری ہے. میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گی. اور اگر ہم بات کریں آپریشن رد الفساد کی تو ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں کافی چرچا رہی ملٹری کورٹس کے حوالے سے. سیاسی پارٹیاں جو تھی اتفاق رائے نہیں کر پا رہی تھی، لیکن آخرکار 9 نکاتی ایجنڈا پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا اور فائنلی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے بھی اگریمنٹ کر لیا ہے. تو ابھی جو ہے یہ بل اسمبلی میں ٹیبل کر دیا گیا ہے. پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ فوجی عدالتیں کس قدر ضروری ہیں کسی آپریشن کی شروعات کے بعد. نوین جان، آپ نے بات کی آپریشن رد الفساد کی، جی، اور اس کے ساتھ جو بل پیش کیا جا رہا ہے اپنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا اور فوجی عدالتوں کے قیام کے سلسلے میں ترمیمی بل، یہ دو چیزیں آپ نے پوچھی. آپریشن رد الفساد اس وقت تک کوئی نتائج پیدا نہیں کر سکتا جب تک الفساد کا تعین نہ کر لیا جائے. کہتے ہیں ماں کو، اور کا اصل معنی ہوتا ہے جڑ. عربی میں اسی کو اصل کہتے ہیں، اصل الفساد. جی، الفساد یعنی فساد کی جڑ. ماں کو بھی عربی میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے جنم لیتی ہے. تو اس وقت تک کوئی آپریشن ضرب عضب تھا یا اب رد الفساد ہے، جی، یہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا جب تک الفساد کا اور اصل الفساد کا تعین نہ کر لیا جائے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم سمٹمز کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈائگنوزز کے ذریعے اصل جو جڑ ہے مرض کی، اصل جو النس ہے اس تک نہیں جاتے. سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ان کی ماں زندہ ہے، وہ دہشت گرد پیدا کرتی چلی جا رہی ہے. والدین زندہ ہے، اصل زندہ ہے، جڑ زندہ ہے. تو آپ الفساد کو ایڈریس کرنے کی طرف ہی نہیں آتے.
اس پر گفتگو ہم آگے کسی پروگرام میں کریں گے. میں آج اتنا حصہ، پھر میں بل کی طرف آ رہا ہوں، اتنا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میری دانست میں ام الفساد وہ پنجاب میں ہے. ام الفساد پنجاب میں ہے، قیام پذیر ہے پنجاب میں. اس جڑ کو تلاش کرنا ہوگا. اصل سارے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی ماں کو ٹریس کرنا ہوگا، اس کو بے نقاب کرنا ہوگا. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا بے نقابی کا عمل جب تک آپ پنجاب میں آپریشن نہیں کرتے. پنجاب مقدس گائے ہیں. آج تک جتنے آپریشن ہوئے میں ان کی مختصر ہسٹری آپ کو بتا دوں. آپریشن المیزان ہوا اور آپریشن زلزلہ یہ وزیرستان میں ہوا، آپ گنتے چلے آئیے. پھر آپریشن راہ حق اور راہ نجات ہوئے، یہ سوات میں ہوا، یہ بھی کے پی کے. پھر آپریشن شیر دل اور صراط مستقیم ہوا، یہ باجوڑ ایجنسی میں ہوئے. پھر آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم ہوا، یہ شانگلہ، دیر اور بنیر میں ہوا، یہ بھی کے پی کے میں. پھر آپریشن درغلم خیبر ایجنسی میں ہوا. پھر آپریشن خیبر 1، 2 اور 3 یہ سب باڑہ میں ہوئے. پھر آخری آپریشن ضرب عزب ہوا، یہ بھی وزیرستان اور کے پی کے خطوں میں ہوا. اور اس کے بعد اب آپریشن رد الفساد ہے. یہ آپریشن رد الفساد، میری مراد فوج آپریشن کرے، فوج. جی. ان سارے آپریشن میں فوج انوالو ہوئی. انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑی. جب تک فوج آپریشن رد الفساد پنجاب میں نہیں کرتی، پنجاب میں ام الفساد ہے. سب دہشت گردی کی ماں پنجاب میں آرام فرما ہے. دہشت گردی کی ماں پنجاب کی حاکم ہے اور اس کی وجہ سے وفاق کی بھی حاکم ہے، ملک پاکستان کی. جب تک پنجاب میں آپریشن نہیں ہوتا پورے اختیارات کے ساتھ، جس طرح وزیرستان میں آپریشن ہوئے ہیں، سوات میں آپریشن ہوئے ہیں، اور تمام دہشت گردوں کو اور دہشت گردوں کے اڈوں کو بے نقاب کر کے انہیں دھر نہیں لیا جاتا، بلا امتیاز جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ فساد کی ماں بے نقاب ہوگی، نہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. یہاں ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے بلی اور چوہے کا. دہشت گردی کی نرسریاں پنجاب میں ہیں، ان کو تحفظ پنجاب میں ہیں، وہ پنپتے پنجاب سے ہیں. اور پنجاب میں جب میٹر آتا ہے تو وہ پنجاب کی سول حکومت کے انڈر آپریشن ہوگا. اگر سول حکومت ہی خود ام الفساد ہو اور دہشت گردوں کی ماں ہو تو وہ تو انہوں نے اپنے پروں میں دوپٹے میں چھپا رکھا ہے دہشت گردوں کو. لہذا اس پر گفتگو آگے چل کے کریں گے. یہ بھرپور آپریشن پنجاب کے اندر افواج پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردوں کے اڈوں کے خاتمے کے لیے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کرنا ہوگا. کریں گے تو نتائج پیدا ہوں گے. کریں گے. آپ دیکھیے رپورٹ ہے پنجابی طالبان کے 23 گروپ پنجاب میں آپریٹ کر رہے ہیں. 23 گروپ 16 سال میں خیبر پختونخوا میں آپریشن ہو رہے ہیں، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، سندھ کراچی میں ہو رہے ہیں. پنجاب میں ایک آپریشن نہیں ہوا. تو دہشت گردی ختم کہاں سے ہو؟ لہذا اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب یہ بلوں کی بات آ گئی. بل کیا ہوتے ہیں؟ بلوں میں تو سانپ بھی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس کو بھی بل کہتے ہیں. سانپ جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ بل میں چلا جاتا ہے، بلوں میں چلا جاتا ہے. یہ بل دھوکہ دہی ہیں سارے. یہ ام الفساد کے پردے میں ہیں سارے بل. ان بلوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں آئین پڑے ہوئے ہیں، پورا کا پورا آئین پڑا ہے. ایک بل کیا ہے؟ یہاں پورا ملکی قانون پڑا ہے. ملک کا پورا نظریہ دفن ہو چکا ہے، ملک کا کردار دفن ہو چکا ہے، ملک کی جمہوریت دفن ہو چکی ہے، ملک کے ادارے دفن ہو چکے ہیں، آئین اور قانون دفن ہو چکا ہے. ایک بل بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سب تماش بینی ہے، یہ آئی واش ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. شو میں آگے دیکھیے دہشت گرد آخر کون، فوجی عدالتوں پر سیاست کیوں. رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام بول ڈاکٹر قادری کے ساتھ.
بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ آپریشن رد الفساد کس قدر امپورٹنٹ ہے پنجاب میں ہونا یا جنوبی پنجاب میں ہونا تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، فوجی عدالتوں کا سوال آپ نے کیا، میں ایڈریس کر لیتا ہوں۔ بل کا آپ اگر کر لیں، اس کے بعد ہم بل کو الگ سے ایڈریس کر لیتے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جی کیونکہ اس کے ساتھ دہشت گردی کیا ہے اس کی تعریف بھی ریلیٹڈ ہے بل کے ساتھ۔ عدالتیں جو ہیں، فوجی عدالتوں کے قیام کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے پوچھا کہ کیا وہ ضروری ہیں، میرا جواب ہے ہاں ضروری ہے، کیٹیگوریکلی ضروری ہے، جی بلکہ ناگزیر ہیں۔ جی ہاں، وہ ضروری نہ ہوتی اگر سول جو لا ہے، جو پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اور اس کے اندر موجود عدالتی نظام اگر انصاف فراہم کر رہا ہوتا، اگر پاکستان کے اندر روٹین کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر دہشت گرد لٹکائے جا رہے ہوتے، اس کے اندر دہشت گرد اپنی انجام بد کو پہنچ رہے ہوتے، اس کے اندر گنڈے، قاتل، دہشت گرد، طاقتور لوگ پکڑے جا رہے ہوتے، ملک کا جو نظام ہے وہ تو ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گیا ہے، وہ تو فیلئر ہے، ٹوٹل فیلئر ہے۔ وہاں تو وہ نظام صرف کمزوروں کو پکڑ سکتا ہے، طاقتور کو تو ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا، وہ طاقتور کی تو انکوائری نہیں کر سکتا۔ ادارے طاقتور کے ساتھ ہیں، پولیس طاقتور کے ساتھ ہے، تفتیشی محکمے طاقتور کے ساتھ ہیں، جتنے ادارے قومی اور صوبائی سطح کے ہیں جو کسی کو ننگا کرنے، کسی کو گرفتار کرنے، کسی کا محاسبہ کرنے، کسی کو سزا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سارے طاقتور کے ہاتھ میں ہیں، طاقتور کے پنجے میں ہیں۔ طاقتور ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں، طاقتور ان کے لیے اپنی حفاظت کا قانون بناتے ہیں، طاقتور ان کا تبادلہ کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی حرکت نظر آئے طاقتور اٹھا کے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ وہ سارا کچھ طاقتور کے ہاتھ میں لونڈی ہے، پورا نظام طاقتور کے ہاتھ میں لونڈی ہے، حکمرانوں کے ہاتھ میں لونڈی ہے۔ ان کی وجہ سے یہ نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ قانون میں بہت ساری انقلابی اصلاحات کی ضرورت ہے سپیڈی ٹرائل کے لیے۔ یہاں تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل کر کے وہ 100 قتل کر کے بھی چھڑا دے گا اپنے آپ کو، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ بہترین وکیل نہیں کر سکتا، بس اچھا وکیل نہ کر سکنے کی وجہ سے بے گناہ بھی ہے تو پھانسی چڑھ سکتا ہے۔ یعنی بہت سارے نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، عدالتوں کی اپنی محدودیت ہے جس کے نتیجے میں وہ نظام ڈیلیور نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک ذاتی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا ڈسٹرکٹ کورٹس جنگ میں بطور وکیل، ایز اے لائر، میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک لائر کے طور پہ کیا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ جنگ میں بطور لائر کے۔ تو میرے آفس میں، میرے چیمبر میں ایک شخص آیا، وہ اپنی زمین کا مقدمہ لڑ رہا تھا، تو میرے پاس آیا، اس نے کیس دیا، میں نے اس کی فائل دیکھی تو اس کے اسی کیس کو عدالت میں داخل کیے 25 سال ہو گئے تھے، 25 سے 30 سال ہو گئے تھے۔ اس کے دادا نے وہ دیوانی مقدمہ اور زمین کا فائل کیا تھا، اس کے دادا نے۔ وہ سول عدالت سے چلا، اپیلیں، درخواستیں ہوتی رہیں، اپیلیں، پھر ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ میں اپیلیں ہوتی رہیں، اور زمانہ گزرا سپریم کورٹ گیا۔ اس دوران اس کا دادا بھی فوت ہو گیا، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا، اور خود یہ جوان تھا، یہ اب بوڑھا ہو گیا، اب وہ کوئی 70 سال اس کی عمر تھی۔ اس ایک مقدمے میں دادا بھی گیا، باپ بھی گیا، خود بھی بوڑھا ہو گیا، اور زمینیں جس پر مقدمہ لڑ رہا تھا وہ زمینوں کا بھی بیشتر حصہ بک گیا، بیچ کر اسی مقدمے پر لگ گیا۔ اور پھر واپس کیوں آیا؟ سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی، کوئی 25-30 سال لگ گئے پورے، تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ فیصلے غلط ہیں، اس کی اثر نو دیوانی عدالت میں سماعت ہونی چاہیے، پھر سول کورٹ سماعت کرے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد سے واپس جنگ کی سول کورٹ میں اس کا کیس بھیج دیا۔ میں نے اسے کہا اب آپ کے پاس چند کنال زمین بچ گئی ہے تو یہ بھی آپ بیچتے کہا جائیں گے، آپ کو تو ملے گا کچھ نہیں، 2 نسلیں فوت ہو گئی، آپ بھی فوت ہو جائیں گے، پھر آپ کا بیٹا لڑے گا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ اس ملک کا نظام اس طرح انصاف دیتا ہے لوگوں کو، اس طرح انصاف کی فراہمی کا سسٹم ہے، اور حکمرانوں کی یہ دلچسپی نہیں ہے کہ اس نظام کو بدلیں۔ حکمرانوں کو اس بات سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں انصاف ملے، ادارے تیزی سے لوگوں کو جسٹس دیں،
سوشل جسٹس ملے, لیگل جسٹس ملے, اکنامک جسٹس ملے, پولیٹیکل جسٹس ملے, لوگوں کو عدل اور انصاف ملے, لوگوں کو سہولت ملے, ان کی زندگی میں آسائش آئے, ان کی زندگی میں خوشحالی آئے, اور مظلوم کی جلد داد رسی ہو. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ اور چیزوں میں ہے, لوٹ مار میں ہے, کاروبار میں ہے, اندھیر نگری میں ہے, کرپشن میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا تو دہشت گرد آپ دیکھ لیں آج تک پھانسی روٹین کے عدالتی نظام کے ذریعے دہشت گرد نہ گرفت ہوئے, پولیس مل جاتی ہے ان کے ساتھ, پولیس مل کے کھاتی ہے, وہ پولیس کو حصہ جاتا ہے. پولیس تیار نہیں ہے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی پریپریشن اور اتنی ٹریننگ ہی نہیں ہے. 10 اسباب ہیں, 10. پولیس ہینڈل نہیں کر سکتی, عدالتیں ہینڈل نہیں کر سکتی. عام سول جج کو ایک دھمکی چلی جائے میٹر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ دھمکیاں میں دیتے ہیں. غنڈے بدماش کو آج کوئی گرفت نہیں کر سکتا. یہ نظام بدماشوں کو تحفظ دیتا ہے, غنڈوں کو تحفظ دیتا ہے, قاتلوں کو تحفظ دیتا ہے. آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو دیکھ لیں, 2.5 سال سے اوپر, 3 سال 2.5 سال ہونے کو ہیں. گلو بٹ چھوٹ گیا ہے, بری ہو گیا ہے باعزت, مگر 14 لاشوں کو اور 100 زخمیوں کو انصاف نہیں ملا. یہ نظام ہے. ہم جنگ لڑ رہے ہیں, کروڑوں لگا چکے ہیں, پتہ نہیں کتنے لگیں گے. تو صورت یہ ہے کہ جب عدالتی نظام اور سول سسٹم کی حالت یہ ہو, اتنی ناگفتہ بے, اتنی تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہو, تو اس کے بعد فوجی عدالتیں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فوج بھی کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے, فرشتوں کا ادارہ نہیں, آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. لیکن بہر صورت جب ایک نظام سے آپ بالکل مایوس ہوتے ہیں تو پھر دہشت گردی کو کم سے کم ایڈریس کرنے کے لیے دوسری طرف دھیان جاتا ہے, کیونکہ اور تیسری جگہ کوئی نہیں ہے کہ فوجی عدالتیں قائم کی جائیں. اور فوجی عدالتوں کی صرف کے قیام سے نہیں ہے, جیسے میں نے کہا. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اگر آپ دہشت گرد کی تعریف بھی بیان کر دیں, کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ رد الفساد اور ملٹری کورٹس کی افادیت اسی وقت ہی زیادہ ہوگی جب لفظ دہشت گرد کی باقاعدہ کوئی تعریف قانون میں لکھی ہو. ہاں, یہ آپ نے تو بہت اچھا سوال کر لیا. میرا خیال ہے ہماری آج کی گفتگو کا یہ آخری حصہ ہوگا. یہ شاید کوئی ایک آدھ اور سوال کی جگہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت ہے. بہت اچھا سوال کر لیا. یہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے بعض ہمارے کئی پولیٹیکل لیڈرز نے یہ سوال بھی اٹھائے ہیں, اور ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال ہے. آپ اندازہ کریں بدقسمتی اس قوم کی اور کیا ہوگی, اور حکمرانوں کی نااہلیت اور نالائکی, اور اس قوم کے اوپر اور پاکستان پر ظلم اس پارلیمنٹ کا, ان حکمرانوں کا. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اس ملک میں آج تک دہشت گرد اور دہشت گردی کی تعریف نہیں بنائی جا سکتی. ہے کوئی اس ملک میں ادارہ جو ان کی تنخواہوں کا حساب کر لے, جو ان کو محاسبہ کر لے, تو ان کو شرم دلائے کہ تم اربوں 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 اور کھربوں 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 روپے تنخواہیں بل 5 سال میں اقتدار میں رہ کے وصول کرتے ہو. پارلیمنٹ ہے, حکومتیں ہیں, وزارت قانون ہے, 100 ایک تماشا بنا رکھا ہے. ایک فوج ظفر موج ہے, لشکر ہے ایک پورے ملک کو کھانے والا. دہشت گردی کی تعریف نہیں بنا سکے, دہشت گرد کو ڈیفائن نہیں کر سکے. جس دہشت گردی کے خلاف آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس کو متعین نہیں کر سکے کہ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے, دہشت گرد ہے کون, دہشت گردی کس ایکٹ کو کہا جائے گا اور کس ایکٹ کو نہیں کہا جائے گا. اب یہاں یہ ایک بل انہوں نے بنایا, میں اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یاد رکھ لیں. پہلے میں تعریف کرتا ہوں, اور قوم کو یہ سوال اٹھ رہا ہے, میں یہ بھی میرے فرائض میں ہے. میں چونکہ سیاست دان نہیں ہوں اس لیے میں فرائض ادا کرتا ہوں. چونکہ سیاست دان نہیں ہوں سو میں فرائض ادا کرتا ہوں. اب جو سیاست دان ہیں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. جو دان لفظ ہے نا, دان, ایک دان کا معنی ہوتا ہے دانش سے نکلا ہے, اسی سے دانائی ہے. آپ اردو میں دانا بھی کہتے ہیں, جاننے والا, جس کے پاس سمجھ بوجھ ہو, عقل, دانش ہو, فہم ہو, تدبر ہو, اس کو دانا کہتے ہیں اور اسی کو دان کہتے ہیں. ایک تو یہ معنی ہے. اب آپ فیصلہ خود کریں گی, آپ کریں گی اور قوم کرے گی, سننے والے, کہ یہاں ہمارے یہاں سیاست دان ہونا کس معنی میں چل رہا ہے. میں صرف انالیسس کر کے سمجھا دیتا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے کہ دانش ہو, عقل ہو, تدبر ہو, فہم ہو, سوجھ بوجھ ہو, وہ نظر نہیں آتی. بہر صورت اگر آتی ہے تو خود تعین کر لیں. ایک تو سیاست دان کا مطلب ہے, سیاست کہتے ہیں ریاست اور عوام کے مابین تعلقات کو خوش اسلوبی سے چلانا,
اور اس چلانے کا فہم، اس کا تدبر، اس کا فکر، اس کی عقل، اس کی دانش، اس کا علم وہ رکھنے والا. یہاں تو ماجھے گاہ میں بھی سارے بن سکتے ہیں. یہاں تو جو آدمی اپنی کانسٹیچوئنسی میں جس کے پاس گنڈا گردی، دہشت گردی، مال دولت، تھانے کی مینجمنٹ، ٹکٹ نون لیگ کا یا فلاں لیگ کا، جس کے پاس یہ ارینجمنٹس ہیں، وہ دان ہے، وہ سیاست دان ہے. بس ختم. دانش کی ریکوائرمنٹ نہیں، تعلیم کی ریکوائرمنٹ نہیں، عقل سوجھ بوجھ کی ریکوائرمنٹ نہیں، کریکٹر کی ریکوائرمنٹ نہیں، فہم کی ریکوائرمنٹ نہیں. یہ تو ایک دان کا معنی یہ ہے. اس کے ساتھ سیاست لگا لیں. ایک دان کا معنی اور ہے، وہ بڑا معروف لفظ ہے. وہ برتن کے لیے بھی دان کا لفظ یوز کرتے ہیں، جگہ کے لیے، ظرف اور برتن کے لیے. جیسے آپ کہتے ہیں روشن دان، تو ایسا سوراخ جس سے روشنی آتی ہے، تو وہ ایک جگہ ہے جہاں سے روشنی آتی ہے. اسی طرح آپ لفظ یہ جو پان کھاتے ہیں نا لوگ بہت زیادہ، تو وہ ساتھ ایک برتن بھی رکھتے ہیں. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگلتے ہیں اس میں. پان جب کھاتے ہیں تو اگلنا پڑتا ہے. تو انڈیا کے لوگ اور اردو سپیکنگ، اردو بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ وہ اگل دان کہتے ہیں اس کو. اگل دان یعنی وہ برتن جس میں اگال ڈالا جائے. پنجاب میں ذرا لفظ اور بولتے ہیں، وہ کروڑ سا لفظ ہے، وہ میں یوز نہیں کرنا چاہتا. معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یعنی لمحے لمحے کے بعد پان کھانے والے جب تھوکتے ہیں تو تھوک جس برتن میں ڈالی جاتی ہے اس کو اگل دان کہتے ہیں. تو یہی لفظ پاکستان میں بھی ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ تھوک بول دیتے ہیں. تو ایک دان ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھی جائے. یہ تو مطلب ہے وہ تھوک کو پوزیس کرتا ہے وہ برتن. تو یہ ہو گیا سیاست دان. مطلب ہے سیاست کو اگال کی طرح پوزیس کرنے والے، جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جنہوں نے سیاست کو اپنے اندر بند کر لیا ہے. اب وہ عوام اس میں شریک نہیں ہو سکتے. کامن مین شریک نہیں ہو سکتا، پڑھا لکھا طبقہ شریک نہیں ہو سکتا، سفید پوش شریک نہیں ہو سکتا، غریب ماں باپ کی اولاد شریک نہیں ہو سکتی. 90% لوگ یا 20 کروڑ عوام اس میں شریک نہیں ہو سکتے. انہوں نے دان بن کے قابو کر لیا ہے، اپنے اندر سیاست کو بند کر لیا. اب انہی میں رہے گی. یہ ایک مافیا ہے. اس سے مافیا کا معنی بنتا ہے. تو ایک معنی یہ بھی بنتا ہے. میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں معنی سمجھا رہا ہوں. اس کو خود سمجھ لیں، اپلائی کر لیں. دوسرا ایک تیسرا لفظ دان. دان کا اور بھی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا. تو اس میں دان، دنیا اس میں سے نکلا ہے. تو گھٹیا چیز کو دان، یدون، دنیا، گھٹیا چیز کو دنی، یہ گھٹیا چیز کو کہتے ہیں. یعنی سیاست کو گھٹیا بنا دینے والے، سیاست کو کرپشن سے بھر دینے والے، سیاست کو کردار سے خالی کر دینے والے، سیاست سے قدروں کو نکال دینے والے، سیاست کو اتنا گھٹیا بنا دینے والے کہ اس میں کریکٹر کا، کردار کا، نظریے کا، اخلاق کا، ایمانداری کا کوئی وجود نہ رہے. اتنا گھٹیا کر دینا. تو میری سمجھ میں یہ 3 قسم کے معنی بنتے ہیں. اب یہ کون کون سے معنی یہاں ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں اور کون سے نہیں، یہ آپ سمجھ لیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ سیاستدان لوگ بنیں گے، وہ لوگ جو ایکچولی سیاست کو اونچا کرنے کے قابل نہیں، جو سیاست کو قوم کی خدمت کا ذریعہ بنانے کے قابل نہیں، جن کی سیاست میں فہم، شعور، عقل، امانت، دیانت، نظریہ، کمٹمنٹ، آنیسٹی ہے ہی نہیں، کنوکشن ہے ہی نہیں، وہ سیاست اور معنی میں ہے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سال ہر سال گزر جائیں گے، دہشت گردی کی جنگ بھی چلتی رہے گی، بجٹ بھی ریلیز ہوتے رہیں گے، ایک فساد بھی رہے گا، اور دہشت گردی کی صرف تعریف الف بے وہ بھی نہیں بنائی جائے گی، متعین نہیں کیا جائے گا. اب میں اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے دہشت گردی کی تعریف دے رہا ہوں قوم کو. یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے اس پروگرام کا بڑا کریڈٹ ہوگا، بڑا کریڈٹ ہوگا، ایک یونیک یہ کریڈٹ جائے گا کہ اس پروگرام کے ذریعے آج دہشت گردی کی تعریف قوم کو جا رہی ہے. اور اس تعریف کے لیے میں آپ کو ایک انٹرنیشنل کنونشن یا دہشت گرد کی اور دہشت گردی کی تعریف ایک انٹرنیشنل کنونشن کو کوٹ کرتا ہوں. عالم اسلام میں ملک فہد بن عبد العزیز کا زمانہ تھا، سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے شاہ فہد، ان کے زمانہ میں رابطہ عالم اسلامی کی ایک کانفرنس ہوئی. رابطہ عالم اسلامی یاد رکھ لیں. 5 جنوری سے 10 جنوری تک یہ کانفرنس 6 دن ہوئی 2002 میں، 2002، 5 جنوری سے 10 جنوری تک. اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے 21 شوال سے 26 شوال تک، شوال عید کے بعد کا مہینہ ہوتا ہے، 1222 ہجری.
202 में, और ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। उस कॉन्फ्रेंस में बयान मक्का के नाम से यानी मक्का डिक्लेरेशन जारी हुआ, और वो कॉन्फ्रेंस का उन्वान ये था दहशतगर्दी को डिफाइन करना। मक्का डिक्लेरेशन ने पूरे आलम इस्लाम के रहनुमाओं और हुकूमतों के दस्तखतों से मुत्तफ़ाक़ा तौर पे दुनिया के 56 इस्लामी मुल्कों के इत्तेफाक राय से सन 2002 में दहशतगर्दी की तारीफ कर दी। अगर ये अपनी पार्लियामेंट में नहीं बना सकते तो ये इसी तारीफ को ले लें। मेरी एक अपनी किताब है, ये दहशतगर्दी और फितना ख़वारिज, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये मैंने 2010 में लिखी थी, दहशतगर्दी और फितना ख़वारिज। इसमें पूरा एक चैप्टर है मेरा दहशतगर्दी की तारीफ पर, पूरा चैप्टर है। इसके अंदर मैं आज से यानी 7 साल पहले दे चुका हूँ, और ये इंग्लिश वर्शन है उसका। ये मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, पूरी कौम को दिखा रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए। मशहूर है, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग्स, 2010 में जारी किया था ये जो किताब, 600 सफ़ात का। इसके अंदर भी पूरा एक चैप्टर है दहशतगर्दी को जो मैंने डिफाइन किया है। मैंने तो उस दहशतगर्दी की तारीफ करते हुए कोई 50, 60, 70 रेफरेंसेस दिए हैं, 70, 80 के करीब पुराने वक्तों से, यानी 1200-1300 साल की इल्मी तारीख से मैंने तारीफात दी हैं। मगर मैं कंक्लूड करने के लिए आसानी की खातिर एंड पर जाके मैंने ये एक तारीफ कोट की है। उससे पहले मैं 70 तारीफें दे चुका हूं जो एक ही हैं ख़वारिज के फितने के तहत जी। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी वो क्या है, वो अब सुन लीजिए। दहशतगर्दी से मुराद सरकशी है। सरकशी कहते हैं हुदूद से तजावुज करना, खा कोई करे, खा एक फर्द करे, खा एक जमात करे, एक ग्रोह करे, हुकूमत करे, कोई मुल्क करे, हुकूमती इदारा करे, मजहबी तबका करे, सियासी तबका करे, लिसानी तबका करे, इलाकाई ग्रोह करे, कोई जत्था, हत्ता कि हुकूमत और मुल्क भी शामिल है इसमें, उनके इदारे, जो भी सरकशी करे यानी मुकर्ररा हुदूद से तजावुज करे, कानून ने जो उसको जिस कदर उसको लॉफुलनेस जो अथॉरिटी दी है कानूनी तौर पे, उसमें तजावुज करे, ट्रांसग्रेशन करे, उसकी ट्रांसग्रेशन का लफ्ज आता है। जो ट्रांसग्रेस करे और एग्रेशन क्रिएट करे, खा उसका इर्तिकाब, ये मैं मक्का डिक्लेरेशन के अल्फाज पढ़ रहा हूं, है ये अरबी में जी। इंग्लिश में भी मैंने दे दिया है जो मैंने किताब कोट की है, उर्दू में पढ़ रहा हूं ताकि लोग समझ सकें। ऐसी सरकशी जिसका इर्तिकाब खा मखसूस अफराद करें, खा कोई जमात करे, खा कोई मुल्क और रियासत करे, ये भी सुन लें, ये दहशतगर्दी है। दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक दस्तखत करके इसकी तारीफ का ऐलान कर चुके हैं मक्का डिक्लेरेशन में। रियासत करे, हुकूमती इदारा करे, पुलिस करे, कोई सरकारी इदारा करे, मुल्क करे, वो भी दहशतगर्दी है। इसी तारीफ के तहत तो हम फलस्तीनियों के हुकूक के बारे में रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरी हुकूक के बारे में रियासती दहशतगर्दी का दुनिया में शोर मचाते हैं कि मुल्क कर रहे हैं, रियासती इदारे कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी में अफराद भी शामिल हैं, जमातें और जत्थे और गिरोह भी शामिल हैं, और मुल्क और स्टेट के इदारे भी शामिल हैं, जिसके जरिए इंसानों का के दीन को दबाया जाए, इंसानों का खून बहाया जाए, या उनको किसी तरीके से अक्ल से माऊफ कर दिया जाए, उनका माल लूट लिया जाए, उनकी इज्जत पामाल कर दी जाए जी, जी। इसमें ईजा रसानी की जाए, उनको तकलीफ और अजियत दी जाए, या खौफ व हिरास फैलाया जाए और नाहक तौर पे कत्ल कर दिया जाए। इन तमाम इकदामात को दहशतगर्दी कहते हैं, खा वो कोई उसका इर्तिकाब कर रहा हो। इसमें लूटमार भी शामिल है और खून खराबा भी शामिल है, शाहराहों पे कब्जा करना भी शामिल है, लोगों को रोब और दबदबा डाल के खौफजदा हरासा कर देना वो भी शामिल है, और लोगों की आज़ादी छीन लेना वो भी शामिल है, अमन को नुकसान पहुंचाना वो भी शामिल है, खतरात पैदा कर देना वो भी शामिल हैं। ये खा फर्द को पहुंचे, खा मुआशरे को पहुंचे, खा गिरोह पहुंचाए, जमात पहुंचाए, हुकूमत पहुंचाए, पुलिस पहुंचाए, स्टेट पहुंचाए, या कोई मुल्क पहुंचाए, इन तमाम इकदामात करने वाले लोगों को दहशतगर्द कहा जाएगा, और इस एक्ट को टेररिज्म और दहशतगर्दी कहा जाएगी। इसकी बुनियाद लिमिट को क्रॉस करना है, खा वो कोई भी करे, यानी कानून ने आपको हद दी, आप दूसरे की जान नहीं ले सकते, कत्ल नहीं कर सकते, इज्जत नहीं हो सकती। जो हुदूद को तोड़ेगा और क्रॉस करेगा
وہاں دہشت گردی ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب اس کو ایک سیکنڈ جی جی اس کو فساد فی الارض بھی کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں. جی جی ڈاکٹر صاحب ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس سرکشی کو فساد فی الارض بھی کہتے ہیں. تو اگر رد الفساد چاہیے، میں صرف یہ جملہ کہہ لوں، اگر رد الفساد کو آپریشن کامیاب کرنا ہے تو میں نے کہا ایک الفساد کی پہچان کریں اور ایک فساد کو ڈیفائن کریں. فساد اس سارے ایکٹس کا مجموعہ ہے اور ان تمام گروہوں کو فکری، نظریاتی، سیاسی، حکومتی، ریاستی، لسانی، کسی طرح کے گروہ جو سرکشی اور دہشت گردی اور خوف و ہراس کا باعث بنتے ہیں، ان ساروں کو پکڑنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو پکڑ لیں اور کسی کو چھوڑ دیں، کسی کو دہشت گرد مرضی سے ڈکلیئر کر دیں اور کسی کو محافظ بنا دیں ملک و قوم کا. نہیں، اگر کراس دا بورڈ امپارشل ہو کر آنےسٹی کے ساتھ فساد کا تعین کر لیں، پھر آپ الفساد تک چلے جائیں گے. دہشت گردی کی جنگ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. یہ ہے. باقی جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا میٹر انشاءاللہ پھر آگے لے لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت اتنی امپورٹنٹ چیز تھی جو کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ماڈل ٹاؤن ثانیہ، پاناما کیس، یہ سارے بھی موضوعات تھے جس پر آپ سے گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ ہم اگلے پروگرام تک کے لیے رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری صاحب. آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اتنی مصروفیات کے باعث بھی ہمیں وقت دیا، بول چینل کو وقت دیا، ہم سے گفتگو کی مختلف موضوعات پر. اگلے ہفتے اسی وقت پھر اسی پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے دیگر اہم ایشوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آئندہ شو میں بات کریں گے اہم موضوعات پر.